रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम तर्जमतुल कुरान में सूरह नाज़ियात की आयात 15 ता 29 का मुताला करने जा रहे हैं। सूरह नाज़ियात जो कुरान हकीम में सूरत 79 है, 79, उसकी आयात 1 ता 14 हम इससे पहले उनका मुताला कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह आयात 15 ता 29 का मुताला करेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह के पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 15 हम पहले लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे। हल का मतलब है क्या। जिस सवाल के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है, हल क्या, और ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ में होता है। आता का दो अल्फाज का मजमूआ है, एक आता और दूसरा का। आता का मतलब है आई है, ये माजी है, पास्ट है। आता का, आई का तेरे पास, ये का तुम, तुम्हारा, तेरे, जैसे किताबों का तेरी किताब, कलमों का तेरा कलम। तो का मतलब तुम, तुम्हारा, तेरी, तेरे पास। क्या तेरे पास आई है, क्या आई है। हदीस कहते हैं बात को, हकायत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को भी हदीस कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी हदीस कहते हैं। तो पूछा जा रहा है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आपके पास बात पहुंची है, क्या आपके पास वो हकायत आई है। कौन सी हकायत। हदीस मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई है, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की हकायत या उनके बारे में जो वाक़या है, क्या उसके बारे में ख़बर, बात आप तक पहुंची है। आयत नंबर 16, इज़ जब, क्या खबर थी। इज़ जब, नादा पकारा, नादा पकारना, नदा आवाज़ को कहते हैं। नादा हु उसे, नादा हु जो है वो उसका, हिज, किताब उसकी किताब, कलम उसका कलम। नादा पकारा उसे, किसने पकारा। रब उसका, रब दो अल्फाज का मजमूआ है, रब और हु। रब कहते हैं पालने वाले को, परवरदिगार को, पालनहार को। हु उसके, रब उसके रब। जब पकारा उसे उसके रब ने, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके रब ने, अल्लाह ने पकारा। जब उसके रब ने उसे पकारा। नादा पकारा, नदा आवाज़ को कहते हैं। इसमें ये जो सुर्ख रंग के अल्फाज हैं जिनको सुर्ख रंग किया गया है, ये वो अल्फाज हैं जो ने हैं। बाकी सारे अल्फाज जो हैं वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और इनके मानी आपको अच्छी तरह मालूम होंगे। इज़ जब, नादा पकारा हु उसे, रब उसके रब ने, किसे पकारा, मूसा अलैहिस्सलाम को। बिल वाद, बिल भी, ये दो अल्फाज का मजमूआ है। बी
بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، میں سے، باللہ جیسے اللہ سے، اللہ کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، بی اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو بالواد، واد وادی کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بالواد، واد کا مطلب وادی، بالواد۔ الواد اس لیے کہا گیا، یہ الف لام یا حمزہ لام لگانے سے یہ ایک مخصوص اسم یا نام بن جاتا ہے۔ بالواد، واد کہتے ہیں وادی کو، وادی سے پکارا، ندا دی، آواز دی، کس نے؟ اس کے رب نے، کسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کون سی وادی؟ بالواد المقدس، مقدس کہتے ہیں پاکیزہ، مقدس، پاکیزہ، پاک، مقدس، متبرک وادی، اس کا نام کیا تھا؟ طوا، طوا کہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے، اس وادی کا نام ہے طوا۔ یعنی اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے، کیا آپ تک اس واقعے کی اطلاع پہنچی ہے؟ کیا آپ نے اس واقعے کو سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے مقدس وادی طوا سے پکارا، بلایا، طوا کی مقدس وادی میں، بالواد المقدس طوا، مقدس وادی طوا کی مقدس وادی سے پکارا ان کے رب نے۔ کیوں پکارا؟ آیت نمبر 17 میں ہم اس کی بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 16، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا، بلایا انہیں۔ آیت نمبر 17، اذهب، کیوں پکارا؟ اذهب کا مطلب ہوتا ہے جاؤ، اذهب جاؤ، یہ حکم ہے، جاؤ، کہاں جاؤ؟ اذهب الہ کا مطلب کی طرف، الہ کی طرف، جیسے الی المسجد، مسجد کی طرف، الی المدرسہ، مدرسے کی طرف۔ تو الہ کا مطلب کی طرف، ٹو ورڈز۔ اذهب جاؤ، الہ کی طرف، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فرعون وہ جو مصر کا بادشاہ تھا، فرعون کی طرف جاؤ۔ کدھر جاؤ؟ فرعون کی طرف جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ انہو، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، انہ اور ہو۔ انہ بے شک، ہو وہ، ہو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو واحد کے لیے وہ، اور ہم اس کی جمع ہے۔ انہ بے شک، ہو وہ، کون؟ فرعون، یعنی وہ فرعون طغا تو یعنی بغاوت، باغی ہونا، وہ باغی ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے وادی طوا میں بلا کر کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ کیوں جاؤ؟ کیونکہ وہ باغی ہو گیا، اسے جا کر سمجھاؤ، اس کو جا کر دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ کہ وہ بغاوت چھوڑ دے۔ اذهب جاؤ، الہ کی طرف، فرعون کی طرف جاؤ جو مصر کا بادشاہ تھا، انہو کہ وہ، بے شک وہ، طغا باغی ہو گیا۔ نیا لفظ یہاں پہ ہے طغا اور اذهب، طغا باغی ہو جانا، بغاوت اختیار کرنا، سرکشی کرنا۔ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ باغی ہو گیا۔ کیا بغاوت کی تھی اس نے؟ کہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، خود اپنے رب ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر اسے سمجھاؤ، اسے دعوت دو، اسے اپنے رب کی طرف بلاؤ کہ وہ بغاوت چھوڑ دے۔ آیت نمبر 18، فا کل، یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فا پس، کل کہو۔ یہ کل جو لفظ ہے یہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، کل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق،
قل یا ایھا الکافرون، قل کہو، قل کہو، فا پس قل کہو، کیا کہو، حل یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں، حل کیا، وٹ کیا، حل لکا، لکا جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، لا اور کا، لکا، لا اور کا، لا کا مطلب ہے کے لیے، کا تم، تمہارے، پیچھے ہم یہ لفظ پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، کا اور واحد ہے اور کم اس کی جمع ہے، کا تو، تیرا، تمہارا، لکا تمہارا، لکا تمہارا یا تیرا، تیرے لیے، لا لیے کے لیے، فقل کہو، حل کیا، لکا تیرے لیے، کیا کرنا ہے، الہ کی طرف، یہ لفظ بھی ہم پہلے پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ یاد کر لیں زبانی تو بہت آسان ہو جائے گا، ہمیں رٹا نہیں لگانا پڑے گا، ہمیں قرآن کی آیات کی سمجھ آ جائے گی اور ہم ترجمہ کر سکیں گے۔ الہ کا مطلب کی طرف، حل لکا کیا تمہارے لیے، الہ کی طرف، ان کا مطلب کہ، یہ کہ، تزکا، تزکا تزکیہ پاک کرنا، کریکٹر بلڈنگ کرنا، برائی سے پاک کر کے نیک بنانے کا عمل جو ہے اسے تزکا کہتے ہیں، تزکیہ اسی سے لفظ نکلا ہے، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تزکیہ کرنا، روح کو پاک کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ کیا تمہارے لیے، کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی جو تم نے گناہ کیا ہے، جو تم نے شرک کیا ہے، جو تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے تم جو ہے جو اتنے بڑے گنہگار بن گئے ہو، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور تمہیں پاک کر دیا جائے۔ وَآدِی یکا، یہ تین الفاظ جو ہیں ان کا مجموع ہے وا اور آدی یا کا، بلکہ چار الفاظ کا مجموعہ ہے، کا مطلب تم، وا آدی یا کا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، آدی ہدایت دوں، یا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے میں، میری، میرے لیے، ہدایت دوں میں، راستہ دکھاؤں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ کیا تمہیں میں راستہ دکھاؤں، کیا تمہیں میں ہدایت دوں، کا تجھے، تجھ کو، تجھے ہدایت دوں، تجھے راستہ بتاؤں، تو گمراہ ہو گیا ہے، راستے سے بھٹک گیا ہے، میں تمہیں راستہ دکھاؤں، میں تمہیں ہدایت دوں، الہ کی طرف، یہ لفظ پھر آیا ہے، ہر آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے، دیکھیں، الہ کی طرف، کس طرف راستہ دکھاؤں، ربی کا، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رب اور کا، رب کا مطلب پالنے والا، پروردگار، پالنہار، اور کا تو، تمہارا، تیرا، کا رب بھی کا، تیرا رب یا تیرے رب، کیا راستہ دکھانا ہے، فتح شاہ، فا پس، دو الفاظ کا مجموعہ ہے فا اور تخشا، فا کا مطلب پس، یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تخشا خشیت، اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ڈر، خوف، تخشا، تخشا تو ڈرے، تا جو ہے یہ تو کے لیے ہے، تخشا تاکہ تو ڈرے، تمہارے اندر خوف پیدا ہو، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تو اللہ کی سخت نافرمانی جو ہے کر رہا ہے، تو اس سے جا کے پوچھو کہ کیا میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، تیرے رب کی طرف، تاکہ تو ڈرے اور جو کچھ تو اللہ کی بغاوت میں کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھاؤں تاکہ تو ڈرے۔ یہ آیت نمبر 19 تھی، اب آیت نمبر 20، فَأَرَاهُ،
یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیں، فا آرا ہو، فا 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ فا پس، آرا کا مطلب ہے دیکھنا، ہو اسے، فا پس پھر، آرا دکھائی، ہو اسے، پھر دکھائی اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دکھایا؟ الآیہ، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ نشانی دکھائی، کیا دکھائی؟ نشانی دکھائی، ایک معجزہ دکھایا۔ کیا معجزہ دکھایا؟ آیت الکبریٰ، کبریٰ کہتے ہیں بڑا، بہت بڑی چیز جو ہے کبریٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک نشانی دکھائی، ایک معجزہ دکھایا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنا عصا، اپنی چھڑی جو ہے زمین پر رکھی تو وہ ایک زندہ پھنکارتا ہوا سانپ بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس سے مطلب یہ تھا کہ اسے سمجھایا جائے، وہ دیکھے کہ اللہ کا معجزہ جو ہے کتنا باکمال ہے، کہ ایک چھڑی جو ہے، ایک لاٹھی، ایک بڑا عصا جو ہے وہ ایک بڑا سانپ بن گیا ہے۔ لیکن یہ نشانی دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اسے ہدایت ملے، تاکہ وہ اپنے بغاوت سے باز آ جائے۔ لیکن وہ باز نہیں آیا، باز آنے کے بجائے وہ اور ڈھیٹ ہو گیا، اور زیادہ جو ہے وہ اس نے اپنی بغاوت جو ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ کیا کیا پھر اس نے؟ بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پاتا، اس نے کیا کیا؟ فا کذبہ، یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، فا اور کذبہ۔ یہ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اسے پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ فا پس کذبہ، یہ کاذب، کذاب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جھوٹا، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، اور کذبہ یہ جھٹلایا اس نے۔ فا پس کذبہ، پھر کذبہ جھٹلایا اس نے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا، اس نے جھٹلایا اس بات کو۔ وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت تھی اسے جھٹلایا، اور جھٹلا کے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نے جھٹلایا۔ واہ عصا، 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، واہ اور عصا کا مطلب انکار کر دیا۔ پھر اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ معجزے کو دیکھ کر اتنے بڑے جو چھڑی ہے اس کے عصے کا سانپ بن جانے کے باوجود اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اس نے جھٹلایا اور پھر انکار کر دیا، پھر اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے ایک اور حرکت کی، آیت نمبر 22، سما کا مطلب پھر، ادبارہ واپس لوٹ گیا، واپس مڑ گیا، واپس اپنے اصل نظریات کی طرف چلا گیا۔ و یس آ، اور یس آ کہتے ہیں کوشش کرنے کو، صحیح لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں کوشش کرنا، اور کوشش کرنے لگا، تدبیر کرنے لگا، پھر واپس لوٹ کر تب تدبیریں کرنے لگا۔ یعنی یہ جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اس کو کیسے اس کا رد کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ مانتا، تسلیم کرتا، اس نے اس معجزے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تو محض ایک جادو ہے، اس نے مختلف تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دیں، اس نے منصوبہ بنانے شروع کر دیے، اس نے ایک پلاننگ کی۔ ادبرا اور یس آ 2 نئے الفاظ ہیں اس آیت میں۔ پھر کیا تدبیر کی اس نے، کیا منصوبہ بنایا؟ فحشرا، فا پس 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، فا پس حشرا، یہ میدان حشر اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حشر جمع ہونے کو کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں۔ فا پس حشرا، اکٹھا کیا اس نے، بلایا اس نے، سب کو جمع کیا اس نے۔ کس کو؟ فنادا، فا پس نادا، یہ نادا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نادا بلایا،
پس بلایا اس نے، پھر اس نے بلایا، کیا کیا اس نے؟ ملک کے اندر پورے جو ہے اعلان کروا دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ آ جائیں تاکہ وہ اپنے جادو دکھائیں، اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ جو عصا ہے اس کا سانپ بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک جادو ہے۔ تو اس نے پورے ملک سے جادوگروں کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، انہیں بڑا انعام کا لالچ جو ہے وہ دیا کہ تمہیں بڑا انعام دیا جائے گا اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کو رد کر دیا، تو تمہیں بڑا انعام دیا جائے گا اور تمہیں خاص درباریوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو وہ سارے خوش ہو کے فرعون کے دربار میں آئے تاکہ اپنی جادو کے کرتب دکھا سکے۔ تو اس نے ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا، نہ صرف جادوگروں کو اکٹھا کیا بلکہ پبلک کو بھی، عوام کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ یہ تماشا سب کے سامنے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے معجزے کو جب جھٹلایا جائے تو پھر سارے لوگ جو ہیں فرعون کے زیادہ قائل ہو جائیں اور وہ زیادہ اس کے موت قید ہو جائیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ الٹا پڑ گیا۔ آگے آیت نمبر 24، فا کالا، فا دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فا اور کالا۔ فا کا مطلب پھر، پس، کالا کہا اس نے، کالا کہا اس نے، پھر کہا اس نے، انا میں، ربکم دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رب اور کم، یہ کا کی جمع کم ہے، ربکم تم سب کا رب ہوں۔ پھر اس نے کہا میں تم سب کا رب ہوں، اور رب بھی عام قسم کا نہیں، ربکم الاعلی، اعلیٰ کا مطلب ہے بہت بڑا، بہت عالی مرتبت، بہت عالی شان والا، میں سب سے بڑا تم سب کا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں تم سب کا بڑا رب ہوں۔ جب انہوں نے آئے وہ اور معجزہ دکھائے، اور ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر رکھی، پھینکی، اور ان کے سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے زمین پر رکھا تو وہ سانپ بن گیا، اور وہ سانپ باقی ان جادوگروں کے جتنے سانپ تھے ان کو کھا گیا۔ اس طرح جادوگر جو ہیں ان کا وہ شبدہ بازی جو تھی یا جادو تھا وہ بالکل ناکام ہو گیا، اور عوام پبلک دیکھ رہی تھی، تو بجائے اس کے کہ فرعون کی عزت ہوتی، فرعون کی الٹا جو ہے بے عزتی ہو گئی۔ اور وہ جو جادوگر تھے انہیں معلوم تھا کہ جادو اور اصل معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جادوگر تو جادو دکھا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام جادو تو نہیں دکھا رہے تھے، وہ تو معجزہ تھا ان کا۔ اب جادوگر چونکہ اس فن کے ماہر تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عصا ہے سانپ بننا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے کوئی خاص معجزہ ہے، اور اس پر وہ متاثر ہوئے، قائل ہوئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور فرعون کی ربوبیت سے انکار کر دیا۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا فرعون کو، اور اس نے ان سارے کے سارے جو جادوگر ہیں انہیں گرفتار کر لیا، انہیں سخت سزائیں دی، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو یہاں پہ اس نے اعلان کیا کہ تم اس موسیٰ کے رب جو ہے اس کو تم نے رب مان لیا ہے، حالانکہ میں سب سے بڑا تم سب کا میں رب ہوں، میں تم سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا جو ہے سب سے بڑا رب میں ہوں، تم موسیٰ کے رب کو کیوں مان رہے ہو؟ آیت نمبر 25، فَأَخَذَهُ، فا پس، أَخَذَهُ یہ اخذہ ہو، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، فا پس، أَخَذَهُ پھر پکڑا، أَخَذَهُ پکڑا اس نے پکڑا، پھر اسے پکڑا اللہ نے، پھر اسے یعنی اس فرعون کو اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے اسے جکڑ لیا، کس میں؟ نکالا، عذاب میں، نکالا عذاب میں، پھر اس فرعون کو اللہ نے جکڑ لیا، پکڑ لیا عذاب میں۔ کون سے عذاب میں؟ نکال الآخرہ، آخرت کے عذاب میں، آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا،
اور یہی آخرت کا عذاب بھی نہیں، والاولا، وا اور اولا دنیا، اور دنیا میں بھی اسے عذاب دیا گیا، اس کو غرق کیا گیا، وہ اپنی پوری قوم اور اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا سمندر میں مارا اور سمندر بٹ گیا دو حصوں میں اور راستہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کی قوم جو ہے اس راستے میں سے گزر گئی۔ جب فرعون نے پیچھا کیا اس نے کہا میں بھی گزرتا ہوں، جب وہ گزرنے لگا تو پانی آپس میں مل گیا اور اس سے فرعون اور اس کی ساری فوج جو ہے تباہ ہو گئی، وہ غرق ہو گیا، اور اس کی لاش جو ہے آج بھی مصر میں احرام مصر سے ملی ہے اور آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو اللہ نے اسے دنیا کے عذاب میں بھی پکڑ لیا اور آخرت میں بھی اسے عذاب، سخت عذاب جو ہے ملے گا۔ پھر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، اسے سخت سزا دی۔ آیت نمبر 26، انا بے شک، انا بے شک، فی کا مطلب ہے میں، اندر، یہ میں سے مراد اندر، کسی چیز کے اندر، فی الکتاب، کتاب کے اندر، فی المدرساتی، مدرسے کے اندر، فی المسجد، مسجد کے اندر۔ تو فی کا مطلب اندر، میں، ذالکا، ذالکا کا مطلب وہ یا یہ، جیسے پہلی قرآن حکیم کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا وہ یا یہ، بے شک وہ کس میں تھا، لا عبراتن، لا کے لیے، عبراتن عبرت، سخت ایسا حادثہ، ایسا واقعہ کہ جس سے لوگ سبق حاصل کریں، وہ عبرت کا نشان بن گیا، ایک سخت قسم کا جو ہے اس کو عذاب سے گزارا گیا اور وہ عبرت کا نشان بن گیا، دنیا ساری کے لیے وہ ایک نشان عبرت بن گیا۔ کون؟ فرعون۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی۔ لیمن، لی، من، دو الفاظ کا مجموعہ، لی البتہ، من جو، ہو، یکشا، یکشا ڈرے، جو ڈرے، یکشا، یہ پہلے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، خشیت، یکشا ڈرے، یعنی یہ والا واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کو جو واقعے کی یاد کروائی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یاد کروا کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے فرعون کا، یہ اس آدمی کے لیے عبرت کا ایک سامان ہے جو ڈرے، جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے لیے تو یہ عبرت کا نشان ہے، وہ اسے سبق حاصل کرے گا۔ لیکن یہ کفار مکہ جو ہیں یہ عبرت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کے جو کفار ہیں یہ عبرت نہیں حاصل کرتے، یہ تو اس سے اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے عبرت کا نشان ہے، اس کے لیے عبرت کی بات ہے، اس کے لیے ایک سبق سیکھنے کا واقعہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پوری طرح پابندی کرنی چاہیے۔ کیا، انتم، تم سب، کیا تم سب، اشد کا مطلب شدت سے یہ لفظ نکلا ہے، سخت، مشکل، انتم کیا تم سب کو، اشد مشکل ہے، خلق پیدا کرنا، مخلوق کسی سے ہے، خالق کسی سے ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خلقن بنانا، تخلیق کرنا، کیا تم سب کو بنانا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم سب کو بنانا مشکل ہے؟ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، اور، یا، اور سما کہتے ہیں آسمان کو، سما اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آسمان، ارض و سما آسمان کو کہتے ہیں۔ کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کفار کہتے تھے نا کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، تو کیسے جو ہے وہ ہمیں اللہ دوبارہ تخلیق کرے گا؟ تو اس پر اللہ
تبارک و تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے. اللہ نے اتنا مشکل کام بہت آسانی سے کر دیا. تو انسان کو دوبارہ بنانا، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ حشر میں جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ پوچھا جا رہا ہے اور دلیل دی جا رہی ہے کہ بتاؤ بھائی تمہارا بنانا مشکل ہے. امی السما، آسمان کو کیا بنانا؟ بناہا، بنا کہتے ہیں بنانا، ہا اس کو یعنی اسے بنانا. کیا تم سب کو یعنی تم انسانوں کو بنانا، دوبارہ سے تخلیق کرنا، بنانا مشکل ہے، یا آسمان کو بنانا، اسے بنانا جو ہے وہ مشکل ہے؟ اسے چھت بنانا، آسمان کو چھت بنانا کیا مشکل ہے؟ کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ نے یہ کام بڑی آسانی سے کر دیا، کیونکہ اللہ کے لیے تو صرف کن کہنا کافی ہوتا ہے، فیکون پس ہو جاتا ہے. اللہ کو کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو صرف کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو انسان جو ہے اس کو دوبارہ سے بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنا آسمان اور آسمان کے اندر اتنی وسیع کائنات بنائی. تو اتنا مشکل کام اگر اللہ نے کر دیا آسانی سے، تو انسان کو دوبارہ تخلیق کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. آیت نمبر 28. رفع، رفع کہتے ہیں رفع بلند کرنا، بلند کیا. رفع ماضی ہے، بلند کیا، اٹھایا. جیسا رفع یادین ہم کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو، جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اسے رفع یادین، دو ہاتھوں کو اٹھانا. رفع بلند کرنا، اٹھانا. سم کا ہا، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. سم کا ہا، سم کا مطلب ہوتا ہے چھت، ہا اس کی. یہ ہا جو ہے یہ مانس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ لفظ پڑھ چکے ہیں ہم بار بار. سم کا چھت، ہا اسے، یعنی آسمان کو بلند کرنا اور اس کی چھت بنانا، یعنی اس کا آسمانوں کا چھت بنانا. فسواہا، فا یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے. فا، سوا اور ہا. فا کا مطلب پھر، سوا کا مطلب برابر، ہا کا مطلب اس کی. یعنی اس آسمان کو چھت ہی نہیں بنایا بلکہ اسے متوازن کیا، اسے ہموار کیا، اسے برابر کیا، بغیر ستونوں کے یہ اتنا بڑا آسمان جو ہے کھڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلائل دے رہے ہیں رفع کہ آسمانوں کو بنایا ہی نہیں، اس کو اونچا اٹھایا، اس کو بلند کیا اور اس کو چھت بنایا، اور پھر اس چھت کے اندر ایک توازن، ایک بیلنس اس کو بنایا، اس کو برابر کیا تاکہ وہ گرے نہیں، اور اس کے اندر پوری ایک کائنات جو ہے تخلیق کی. تو یہ اتنا مشکل کام اللہ نے کر دیا. انسان کو تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. پھر اس کی چھت کو اونچا کر کے برابر کر دیا، متوازن کر دیا، ہموار کر دیا. آیت نمبر 29. وَأَغْطَشَ، یہ الفاظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. وا اور اغتشا. وا کا مطلب اور اغتشا کا مطلب تاریک. پھر تاریک بنایا اس کو. وَأَغْطَشَ، پھر اسے تاریک بنایا، یعنی اس کی رات بنائی، اس میں اندھیرا کیا. اور لیلہا، لیل دو الفاظ کا مجموعہ. لیل کہتے ہیں رات کو. ہا یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، ہا اس کو، اس کا. لیل رات کو کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر، قدر کی رات. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، رات اور دن. تو لیلہا رات، پھر اس کی رات تاریک بنائی، یعنی رات کا اندھیرا بنایا. رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ستارے اور دوسرے جو سیارے ہیں وہ رات کو چمکتے ہیں. تو رات کو اندھیرا بنایا اس آسمان کے اندر. اور اخرجا، اور اخرجا اردو کا لفظ استعمال ہے اخرجا، خارج ہونا، اخراج کرنا. تو
پھر خارج کیا یعنی نکالا، اخرجا نکالی، نکالا، کیا نکالا؟ زحاہا، یہ جو لفظ ہے یہ زحا اور ہا کا مجموعہ ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زحا، زحا ہا کا مطلب ہوتا ہے صبح، روشنی، دھوپ، تیز روشنی۔ پھر ہا اس کی یعنی اس سے پھر تیز روشنی نکالی، دھوپ نکالی، دن نکالا، یعنی اسی نے رات کو تاریک بنایا اور پھر دن کو روشن بنایا۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ جو کفار نہیں مان رہے کہ دوبارہ ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے، یہ تو ناممکن ہے، اس پہ یہ دلیل دی گئی ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، پھر اس کی چھت بنائی، اس کو ہموار کیا، پھر رات اور دن بنائے، تو اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔